बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल का मुतालिया करेंगे। पहला शेर देखिए। किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुआं क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुँह में ज़बां क्यों हो। नवा आवाज़ को कहते हैं। संजे फुआं बुलंद आवाज़ से फरियाद करना, रोना, रो रो कर फरियाद करना। ज़बां बोलने वाले उज़्व को कहते हैं। यहाँ एक फ़र्क नोट कर लें। अगर ज़े पर पेश हो यानी ज़ुबां तो उससे मुराद लैंग्वेज है, बोली जाने वाली कोई भी ज़ुबान, जैसे उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, पंजाबी। और जब हम ज़े पर ज़बर पढ़ते हैं ज़बां, तो इससे मुराद हमारे मुंह के अंदर आलाए नतक है, बोलने वाला हिस्सा है। तो इंसानी ख्वाहिशात, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ सारी की सारी दिल में जन्म लेती हैं और इंसान अपने मुंह में रखी हुई ज़बां से उन ख्वाहिशात का इजहार करता है। तो यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब इंसानी नफ्सियात की इस हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं कि जब हम अपना दिल किसी दूसरे शख्स के हवाले कर देते हैं, अपने दिल को किसी दूसरे शख्स के ताबे कर देते हैं, तो फिर इंसानी ख्वाहिशात, एहसासात और जज्बात का इजहार वो अपने मुंह में रखी हुई ज़बां के ज़रिए नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके दिल पर, उसकी आरज़ुओं पर, उसकी ख्वाहिशात पर किसी दूसरे इंसान का कब्ज़ा होता है। तो जब एक हिस्सा जिस्म में नहीं है तो दूसरा हिस्सा काम नहीं कर सकता। दिल और ज़बान एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। दिल में आरज़ुएँ, ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और ज़बान उसका इजहार करती है। अगर एक हिस्सा गायब कर दें, दिल को गायब कर दें, तो ज़बान से इजहार नहीं हो सकता। इस बात को बुनियाद बनाकर मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि जब आप अपना आप किसी दूसरे शख्स के सुपुर्द कर देते हैं, तो फिर अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं और आरज़ुओं के पूरा ना होने पर शोर मचा मचा कर रोना धोना नहीं चाहिए। शोर मचा मचा कर, चीख चिल्ला कर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर किसी किस्म की रोने धोने वाली, चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ को बुलंद नहीं होना चाहिए। दूसरा शेर। वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें, सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरां क्यों हो। यहाँ मिर्ज़ा गालिब अपने महबूब को मुखातब करके कहते हैं कि अगर मेरा महबूब अपनी आदतें तब्दील नहीं करना चाहता, आदत, तो हम अपनी वज़ा कता, उठना बैठना, नवाबी अंदाज क्यों तब्दील करें और सुबकसर ज़लीलो रुसवा होकर, कम ज़रफ़ होकर, घटिया आदमी के अंदाज में हम उनसे क्या सवाल करें कि जनाब आप हमसे नाराज़ क्यों हैं, सर गिरां, नाराज़। तो गोया महबूब को गालिब खरी खरी सुना रहे हैं कि अगर महबूब अकड़ वाला है, अगर महबूब को किसी किस्म का गुरूर है तो वो रखे।
اگر وہ اپنا غرور نہیں چھوڑ سکتا تو میں بھی ایک نواب ہوں، اور نوابی وضاقتہ، نوابی انداز، نوابی ٹھاٹھ باٹھ کا یہ تقاضا ہے کہ میں کم ظرفوں کی طرح جا کر ان سے سوال مت کروں کہ جناب آپ ہم سے کس لیے ناراض ہیں، اگر ناراضگی ہے تو دور کر دیں۔ تو غالب اس شعر میں اپنے محبوب کی عادت پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نواب ہوں، ابن نواب ہوں، لہٰذا میں اپنی وضاقتہ اور نوابی انداز اس لیے بدل نہیں سکتا کہ جا کر ان سے سوال کروں۔ کیا غم خوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا راز داں کیوں ہو۔ مرزا غالب کی ساری زندگی معاشی بدحالی میں گزری، ساری زندگی روزی روٹی کا ہی مرزا غالب کو فکر رہا۔ تو ایک دفعہ مرزا غالب نے کسی اپنے دوست سے اپنے برے حالات کا ذکر کیا، اپنی تنگ دستی کا ذکر چھیڑا، اپنے معاشی تنگ دستی اور روزی روٹی کی کمی کا رونا رویا۔ تو غالب کے اس دوست نے مرزا کے برے حالات کو تمام دوسرے جاننے والوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ بات جب مرزا غالب کے سامنے آئی تو مرزا غالب کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور اس بات پر مرزا غالب نے یہ شعر لکھ دیا، کیا غم خوار نے رسوا کہ میرے غم بانٹنے والے نے مجھے پورے شہر میں، پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ غم خوار، غم بانٹنے والا، لگے آگ اس محبت کو، کہ اس نے اگر مجھ سے محبت کرتے ہوئے میرے برے حالات دوسرے لوگوں تک پہنچائے ہیں تو یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے تو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اسے اپنے ذاتی حالات، برے حالات بتائے تھے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو میرے برے حالات کے بارے میں آگاہ کر دے۔ نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو، اگر وہ میرے غم کی طاقت نہیں رکھتا، تاب طاقت، تو وہ میرا رازدان، میرے راز بانٹنے والا نہیں بن سکتا۔ گویا مرزا غالب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا رازدار، اس کے راز جاننے والا، اس کی برے حالات کے راز جاننے والا ساری دنیا کو اس کی معاشی برے حالات کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگلا شعر، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ مرزا غالب اس غزل میں کہتے ہیں، محبوب سے سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے دل میں نہیں ہوں، مجھے سے تمہیں کوئی محبت نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب میرے دل میں صرف تم ہی تم ہو، تیرے علاوہ کوئی اور شخص میرے دل میں نہیں ہے، تو پھر میری آنکھوں سے تم کیوں چھپے ہوئے ہو، پوشیدہ ہو، مجھے نظر کیوں نہیں آتے۔ نہاں پوشیدہ، آنکھوں سے نہاں کیوں ہو، مجھے ظاہری آنکھوں سے تم نظر کیوں نہیں آ رہے۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ تو گویا اس میں دو کیفیات کو بیان کر رہا ہے، ایک محبوب کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ مان لیتے ہیں کہ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ کرو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں تم ہی تم ہو، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے،
تو اے میرے محبوب تم آنکھوں سے مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں آنکھوں سے تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس شعر میں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بطور مسلم، لیکن ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں عشق حقیقی کی طرف کسی حد تک اشارہ ہے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے دوست کو مخاطب کر کے پھر اس پر طنز کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے میرے دوست، تمہاری حرکتیں، تمہارے انداز میرے حوالے سے ایسے ہیں کہ تو میرا گھر برباد کر کے چھوڑے گا۔ خانہ ویرانی، گھر کو برباد کرنا۔ کہتا ہے کہ تمہارا دوست بن جانا ہی میرے گھر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور پھر آسمان کی طرف سے کسی قسم کی دشمنی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ شاعر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان پر تمام مصیبتیں، تمام بلائیں، تمام آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر آفت، ہر مصیبت، ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو آتی ہے۔ تو گویا مرزا غالب اپنے دوست کو ایک طرف طنز کر رہے ہیں اور در پردہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوست کسی دوسرے دوست کا گھر برباد نہیں ہونے دیتا۔ تم میرے دوست ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، میرے گھر میں ضروریات زندگی نہیں ہے۔ تو گویا تیرا دوست ہونا میرے لیے سود مند نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تباہی کا سبب ہے۔ میں تیری دوستی پہ ناز کرتا رہتا ہوں کہ فلاں نواب رئیس میرا دوست ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس ہر طرح کی کمی ہی کمی ہے، ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ گویا کہ تم میرے دوست نہیں ہو، میرا گھر برباد کرنے والے ہو۔ میں ایسے ہی خوش فہمی میں مبتلا ہوں، اور میری یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ جب میرے گھر میں ویرانیاں، بربادیاں شروع ہوئیں، فاقے شروع ہوئے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے ناحق تم سے دوستی کی۔ یہی ہے آزمانا تو ستانا کسے کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ اے میرے محبوب، تم اگر مجھے آزمانے کے لیے ستا رہے تھے تو اس کو ستانا نہیں کہتے، اسے آزمانا نہیں کہتے، بلکہ اس کو ستانا کہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، جب تم دشمن کے ساتھی بن گئے ہو، میرے دشمن کے ساتھ تم پیار محبت بڑھا رہے ہو، اور مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تو تمہیں آزمانے کے لیے تمہارے دشمن کے پاس بیٹھا تھا، کہ بھلا مرزا غالب کیا کہتا ہے؟ تو غالب اس کا جواب دیتا ہے کہ اسے آزمانا نہیں کہتے، اسے ستانا کہتے ہیں۔ اگر آزمانا ہی ہے تو مجھے براہ راست آزماؤ، میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر، میرے دشمنوں کے ساتھ کھا پی کر، میرے دشمنوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مرزا غالب تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ ایسی حرکتوں سے کسی کو آزماتے نہیں ہیں، بلکہ اسے ستانا کہتے ہیں۔ اگر ستانا نہیں ہے تو پھر میرا ایسا امتحان مت لو۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ اے غالب، تو تانے دے دے کر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے،
غالب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے دوستوں کو، نواب دوستوں کو، رئیس دوستوں کو، امیر دوستوں کو اگر ایسے تانے دے گا اور وہ تیری مدد کریں گے تو یہ تیری غلط فہمی ہے، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں؟ اے غالب، اگر تو اپنے دوستوں کو بے مروت کہے گا، بے محبت کہے گا، مہر محبت بے مہر، ایسا شخص جس میں کسی قسم کی محبت نہ ہو، اے غالب اگر تو اپنے دوستوں کو یہ طعنہ دے گا کہ آپ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اگر محبت کرتے ہوتے تو میری مدد کرتے، میرے برے حالات کا خیال رکھتے، میری فاقہ کشی، میری تنگ دستی کو مد نظر رکھتے اور ہر طرح سے میری مدد کرتے۔ اے غالب اگر تو ایسے طعنے دیتا رہے گا تو تیرے ایسے طعنے دینے سے تیرے وہ امیر دوست، رئیس دوست، نواب دوست کیا تیری مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو مرزا غالب اپنے آپ سے کہہ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ غزل دیوان غالب سے لی گئی ہے۔ آپ اس غزل کے 2-4 اشعار یاد کر لیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ آپ کو کام دے سکیں۔ جیسے یہ بڑا معروف شعر ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے۔ اسی طرح کیا غم خوار نے رسوا، لگے آگ محبت کو، یہ شعر بھی زبانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، اللہ حافظ۔